खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आसिफ मल, आपका मेज़बान प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूं के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में बसने वाली नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ के हवाले से है। उनके मुआशी और माशरती मसाइल जो हैं, सोशियो इकनॉमिक इश्यूज़ जो हैं, उन पे आज हम बात करेंगे। आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं भाई अज़ीम मसीह। आइए उनका तारफ़ करवाते हैं। भाई अज़ीम मसीह एक कामयाब बिज़नेसमैन हैं, पाकिस्तान से तल्लुक़ है लेकिन अभी बर्मिंघम में बेस्ड हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं भाई बाबर शाकर साहब। और भाई बाबर जो हैं वो एक बड़े नामवर सोशल वर्कर हैं, मिडलैंड्स में क़याम है, पाकिस्तान से तल्लुक़ है। आइए आज प्रोग्राम के शुरू में मैं सवाल का आगाज़ जो है भाई बाबर से करता हूँ। भाई बाबर, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो मुआशी और माशरती मसाइल हैं, हमें जॉब्स में मौका नहीं दिया जाता, और अगर बिज़नेस शुरू कर लें तो बिज़नेस नहीं चलने दिया जाता, और आलमोस्ट मजबूर किया जाता है कि आप जो कम तर जॉब्स हैं, मीनियल जॉब्स हैं, झाड़ू लगाने वाली जॉब्स हैं, नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ को उसमें धकेला जा रहा है पिछले बहुत सारे सालों से। आप इस हवाले से क्या हमारे नाज़रीन से क्या शेयर करना चाहते हैं कि क्या इस सूरत हाल ये आया ठीक है? अगर नहीं है तो उसका क्या किया जाए? थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। ये एक बहुत ही नाजुक टॉपिक है, क्योंकि जिस दिन से पाकिस्तान माज़ वजूद में आया, हम लोग जब हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं तो हम लोग खासे स्ट्रॉन्ग थे एजुकेशन में, हेल्थ में, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ एजुकेशन को जो है हम लोगों से छीन लिया गया, हेल्थ सेक्टर जो है वो हम लोगों से ले लिया गया। इसके अलावा अगर प्रीवियसली हम लोग देखते हैं तो हमारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक क्रिश्चियन के हाथ का बना हुआ, और ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं और वक्त के साथ साथ जो है हमें एजुकेशन से निकाल कर भी किया गया। भुट्टो दौर में हमारे जितने अदारे थे एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस, उन सब को कौमी तहवील में ले लिया गया, जिसकी वजह से जो है हमारा एजुकेशन, जो हमारा नौजवान था वो एजुकेशन से दूर हो गया, जिसकी वजह से इतनी एजुकेशन नहीं रही। और उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ ये देखें कि हमारे डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, हमें इस सेक्टर से भी जो है धक्के दे के निकाल दिया गया। और जब धक्के दे के निकाल दिया गया तो उसके बाद आज भी आप देख लें कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ पर आम है। जो भी गवर्नमेंट की जॉब आती हैं, आप उसके अंदर देखें कि सारी डिस्क्रिप्शन देने के बाद जब खाक रोब की एक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है तो उसके अंदर ब्रैकेट में मसीही या नॉन मुस्लिम ज़रूर लिखा जाता है कि उनको तरजीह दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखें कि मिनॉरिटीज़ को क्या सिर्फ इसी काम के लिए रखा गया पाकिस्तान में? हाँ जी, ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। बहुत आपका उम्दा कमेंट है। मैं भाई अज़ीम की तरफ चलूँगा और उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सूरत हाल आया 1947 से, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से है, या ये बाद में डेवलप हुई? अगर बाद में डेवलप हुई तो किस दौर में आप समझते हैं कि ये ज़्यादा फ्रॉम बैड टू वर्स जो है वो चली गई? मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन जो है ना वो उस वक्त नहीं थी जब पाकिस्तान बना है। उस वक्त हमारे जो मुस्लिम्स इस वक्त जो मेजॉरिटी में है, उस वक्त वो माइनॉरिटी में थे, और बहुत सारे मीनियल जॉब जो हैं वो वहाँ करते थे। जब पाकिस्तान बना है तो डेफिनेटली जो हमारे मेजॉरिटी है उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उन्होंने तरक्की की, अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद जो ये नहीं हुआ कि वो 100% एजुकेशन लिटरेसी रेट उनका नहीं बना। अगर हम ये आर्ग्यू करें कि जो मीनियल जॉब्स हैं वो सिर्फ अनएजुकेटेड क्रिश्चियंस के लिए हैं, तो बहुत सारे अनएजुकेटेड मुस्लिम भी हैं, उनको कभी ये जॉब ऑफ़र नहीं किया जाता। जबकि ढूंढा जाता है, ढूंढ के लाया जाता है कि कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो है वो आके वो जॉब करे। और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, आप शहरों में चले जाएं वहाँ भी यही है। अगर किसी गांव में चले जाएं वहाँ भी जो चौधरी है उसको एक कामा जो है वो मोस्टली
اس کے جو ہے وہ اگر کرسچن نہیں ہے اراؤنڈ تو پھر اور بات ہے. خیر گاؤں میں تو سیٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہاں نائی موچی یہ اس طرح کامیں ہوتے ہیں, پر وہاں جو کرسچن ہے وہ اس سے بھی مینیل جاب کرتے ہیں, جو آپ کے جو مویشیوں کا گوبر ہے وہ اٹھانے کے لیے وہ جو غیر مسلم ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ہاں جی, یہ لیکن ہمارا یہ صورتحال جو ہے یہ بزنس کے ذریعے تبدیل شاید ہو سکے, لیکن انفارچونیٹلی دیکھنے میں یہ آیا کہ جو علاقے جو ہیں جہاں پہ مسیحیوں کی خاصی تعداد ہے, جیسے یوحنا آباد ہے, بہار کالونی ہے, کراچی میں اعظم بستی ہے, وہاں پہ بھی جو زیادہ تر بزنسز ہیں, شاپس ہیں, وہ مسیحیوں کی نہیں ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مسیحیوں کو بزنس کرنا ہی نہیں آتا, یا ہم اپنا مسیحی بھائی اگر بزنس شروع کر لے تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, اور غیر مسیحی سے جو ہے وہ نقد لیں گے, اپنے مسیحی بھائی سے ادھار اس وقت تک لیتے رہیں گے جب تک کہ اس کا بزنس فلاپ نہ ہو جائے. آپ کیا سمجھیں, ہمارا اپنا بھی قصور ہے؟ میرے خیال میں آپ کی طرف جانے سے پہلے کامنٹ بھائی بابر سے لے لوں. بھائی بابر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا اپنا کس حد تک قصور ہے؟ اس کے اندر تھوڑا بہت قصور ضرور ہمارا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بزنس مین وہاں پہ ہے جس نے ایک گروسری اسٹور جو کھولا ہے, جو چھوٹا سا ہے, اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں کی جو غریب عوام ہے یا لوگ جو آ کے ان سے ادھار مانگتے ہیں زیادہ دیر تک دے سکے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی جو لوگ ہیں وہ جب آ کے مانگتے ہیں وہ زیادہ ادھار نہیں دے سکتا, تو وہ پھر اسے کرتے ہیں کہ جو انہیں کم سے کم پورا مہینہ ادھار دے, اور جب تنخواہ دار لوگ ہیں وہ جب تنخواہ ملے تو وہ پھر انہیں ادا کریں. صحیح بات ہے. اب بھائی عظیم, آپ کا موقف اس حوالے سے؟ میں سمجھتا کہ یہ بڑی بہت ہی بری سچویشن ہے اکنامک حوالے سے, کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی روز کی روٹی بھی آرام سے نہیں کھا سکتے کہ انہیں ادھار لینا پڑتا ہے. میں سمجھتا کہ یہ ایک اس سے بھی بری بات ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی روز کی روٹی جو ہے وہ نقد پیسے سے خرید سکیں, اور انہیں ادھار لینا پڑتا ہے. اور ادھار لینے کے لیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ادھار دینے والا کرسچن ہے یا مسلم ہے یا ہندو ہے. میرے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے کہ ان کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ آج کی روٹی اپنی پوری کر سکے. اور اس کی ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں, جو ایک عام شہری کو تحفظ نہیں, روٹی اور کپڑا جو ہے نا, جو ان کی بیسک ویری ویری بیسک جو ان کی رائٹس ہیں, ان کا بھی تحفظ وہاں موجود نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کرسچنز کے لیے نہیں ہے, خیر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے میجورٹی کے جو مسلمز ہیں ان کے لیے ان کا بھی یہ حالات ہے. پر یہ کہ جو منارٹی ہے, وہ ایک ہمارے سولسٹر دوست تھا تو وہ کہتا تھا کہ آپ نے اگر چوری کیا اور آپ کرسچن ہیں تو آپ کے اوپر چوری کا کیس تو بننا ہی ہے, آپ کو 5-76 جو ہے نا وہ صرف کرسچن ہونے کی وجہ سے پڑیں گے. تو ہمارا جو پرابلم ہے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں صرف منارٹی ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ برا سلوک کیا جاتا ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں. چلے کلینر کی نوکری لے لیں, میں یہ کہتا ہوں چلو وہ بھی ہمیں مل جائے تو بڑی بات ہے, اس میں بھی ہم شاید اپنا گزارا کر سکیں, لیکن اس میں بھی ہمیں انہیں پورے پیسے نہیں ملتے. جو آپ دیکھیں کہ ایک کلینر جو ہے وہ آفس جاب کرتا ہے, لیکن وہ اس نے اسی کے اندر اپنے جو باس ہے اس کے گھر کی بھی صفائی کرنی ہے, انہی پیسوں میں اس نے اس کے سارے کا اور بھی کام کر, اس کی گاڑی بھی صاف کرنی ہے. اگر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی صفائی والے سے اگر آپ آفس کی صفائی کروا رہے ہو, بھائی گھر کی صفائی کے سپریٹ پیسے اسے دے دو. ہماری کمیونٹی میں ایک اور مسئلہ ہے جس میں وہ ان پہ بڑا الزام لگتا ہے کہ دیکھیں جی شراب کیوں بیچتے ہیں, اور یہ بھی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بوٹا مسیح کو ہم بیچیں گے تو وہ خود تو پی نہیں سکتا, تو وہ پیے گا تو محمد بوٹا, لیکن خریدے گا بوٹا مسیح. تو اس میں لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی شراب فروشی میں کیوں جاتے ہیں, لیکن آپ میں ان کی جگہ ہو کے سوچیں کہ اگر ان کے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے روز کے کھانے کا روٹی بھی وہ بغیر ادھار کے نہیں لے سکتے, جاب ہے نہیں, اور جو مینیل جاب ہے اس سے اتنی انکم نہیں آ رہی, تو کیا ہم اپنی کمیونٹی کو مطلب بلیم کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ جو عزیز ہیں وہ شراب فروشی میں کیوں انوالو ہو جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے جی؟ اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ انوالو ضرور ہیں. جب آپ انصاف فراہم نہیں کر پائیں گے, جب آپ ہمیں بینگ اے کرسچن یا منارٹی ہوتے ہوئے ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے, اور ہمیں وہ موقع نہیں دیں گے کہ ہمارا جوان جو ہے, ہمارے ینگ جنریشن جو ہے وہ ایجوکیشن لے اور اس کے بعد جو ہے کوئی اچھا روزگار کر سکے, اور اگر
बेचारे करते भी हैं तो उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है पीछे धकेल दिया जाता है, उनका काम कारोबार जो है उसको जानबूझ के फ्लॉप करवा दिया जाता है। तो एंड ऑफ द डे जो है उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। अब एक आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करे? तो वो ना तो वो खुद शराब पिएगा, अब उसका ये है कि उसके नाम पे परमिट इशू हो गया, हालांकि सारे क्रिश्चियन जानते हैं कि शराब उनके लिए हराम है, बाइबल कहती है ये। तो वो बेचारे वो लेके बूटा तो नहीं पिएगा, मोहम्मद बूटा ज़रूर उनसे लेके पिएगा, क्योंकि क्रिश्चियन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन ये कितनी भाई अजीम, ये कितनी वैसे मज़ा खेज़ बात नहीं लगती कि हम गवर्नमेंट से सालों से डिमांड करें हमारी सीटें बढ़ाई जाएं असम्बली में, गवर्नमेंट से बड़े साल लगे डिमांड करते हैं कि हमारे तालीमी इदारे वापस किए जाएं। वो जो हमारी डिमांड हम करते हैं कि हमें दें, वो तो हमें देते नहीं। ये हम डिमांड करते रहिए क्रिश्चियन कम्युनिटी कि हमें शराब के परमिट ना दिए जाएं, लेकिन ये वो हमें ज़बरदस्ती देना चाहते हैं। नहीं, उसमें तो हमारा कोटा बढ़ जाता है, बल्कि तो शराब के कोटे में तो हमारा कोटा बढ़ जाता है, वो हमें कहते भी नहीं है, वो खुद ही बढ़ता रहता है। तो ये भी एक सोशो इकोनॉमिक इशू है। मेरा ख्याल है इसको हम अगर आप कहें, मुझे इजाज़त दें, तो मैं ये कहूँगा कि इसको नशे के साथ, जो मंशियात के साथ, मेरा ख्याल है अगर इसको हम इस तरह से देखें कि ये एक नशावर चीज़ है और ये किसी भी मुआशरे के लिए बुरी है, तो उसके हवाले से अगर आप देखें, और फिर ये और भी बुरी बात है कि एक इस्लामी मुआशरे में आपको शराब मिल रही है, चाहे किसी को भी मिल रही है, या तो फिर ओपन करें, जो भी पैसे खरीद देता है वो ले ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक माइनॉरिटी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं कि भाई ये हमने बूटा मसीह को देनी है, वो मेरे ख्याल है कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मुनाफिकत है, जब उनको पता है कि मोहम्मद बूटा ने पीनी है तो फिर उसको ओपन कर दें, क्योंकि उसको शराब बंद करने का एक साइड इफ़ेक्ट जो है, वो कुछ लोगों का कहना है कि ये हुआ कि हीरोइन का इस्तेमाल बढ़ गया, क्योंकि जिसने नशा करना है उसको एक नशा नहीं मिलेगा, दूसरा कर लेगा। तो हीरोइन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद हमारे मुल्क में मिलियंस में चली गई। तो मैं समझता हूँ अगर शराब इस मसीहत में या इस्लाम में हराम है तो हीरोइन कोई हलाल तो नहीं है ना। तो मेरा मतलब है कि वो ज़्यादा वर्स है, बल्कि तो इस चीज़ को भी ज़हन में उनको रखने की ज़रूरत है कि हम आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर वाली सिचुएशन तो नहीं होगी हमारी। ये कनेक्टेड है। सोच, आप जैसे आपने पूछा था, सवाल आपका था कि क्या हम उन्हें ब्लेम करें इसके लिए कि वो शराब बेचते हैं। मेरा ख्याल है आप बड़ा ऑब्वियस है कि जब उनके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, वो शराब कैसे पिएंगे? तो मेरा आप ये कह रहे हैं कि उनको ब्लेम नहीं किया, उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता कि वो ज़ाहिर फिर क्या करेंगे, वो बेचेंगे। जब उनके पास अगर एक परमिट है तो वो बच्चों के तक के परमिट बना लेते हैं, और दादे का और बच्चों का सबका, एक फैमिली में 10-10 परमिट होते हैं, और वो सारा कोटा लेके वो ज़ाहिर है वो खुद तो पी नहीं सकते, फिर वो बेचते हैं, और यही उनका एक रोज़गार है, ये एक तरह से उनकी सर्वाइवल है मैं कहता हूँ, क्योंकि उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं, उनके सोशल इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया प्रॉपरली। उसके अलावा हमारा एक और जो मुआशी मसला, जिससे मुआशी मसले से रिलेटेड एक इशू है कि मुआशी मसाइल से तंग आके हमारी बाज़ मसीही बच्चियाँ जो हैं वो गैर मसीहियों में शादी करती हैं। तो ये एक जो मामला है, ये भी एक बड़ा गंभीर मामला है। बाज़ उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनसे ज़बरदस्ती भी लोग वो कई बाज़ शादी कर लेते हैं, लेकिन बाज़ मेरा ख्याल शायद मजबूरी की वजह से भी करते हैं। तो ये एक मसला है, इसका हम अगर ऑन इट्स ओन हल ढूंढे तो शायद ना हो, इसका भी हल हमें मुआशी जो मसला है उससे मिला के देखें तो शायद हम कोई इसका हल ढूंढ सकें। तो आप के ख़्याल में इसमें जो मसीही हमारी अपनी कम्युनिटी है या हमारे चर्चेज़ हैं, आया वो क्या कोई रोल इसमें प्ले कर सकते हैं? आसिफ भाई, अगर आप देखें तो वक्त के साथ साथ जो है ये चीज़ भी अगवा और उसके बाद गन पॉइंट पे जो है रिलीजन की चेंज करवाना और फिर शादियां करवाना, उन लोगों ने ये लोगों के दिमाग में डाला कि जब आप नॉन क्रिश्चियन यानी बलीवर से या मिनॉरिटी में से किसी औरत के साथ शादी करते हैं तो उससे आपको सवाब मिलता है, उससे आपको नेकियां मिलती हैं। जब आप ऐसी चीज़ अपने मुआशरे में लेके आएंगे तो उससे ऐसी चीज़ें जो हैं परवान चढ़ेंगी, उससे क्राइम जो है वो परवान चढ़ेगा। अब आप ओपनली देखें कि सिंध के अंदर हम जो क्रिश्चियन हैं वो तो हैं सो हैं, सिंध के अंदर जो है बेचारे हमारे हिंदू
بہن بھائی جو ہیں بہت زیادہ ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے. ان کی بچیاں جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کے بعد گن پوائنٹ کے اوپر ان کو مسلمان کیا جاتا ہے, ان کی شادی کی جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے کرسچن جو ہیں ان کے اندر بھی کافی مثالیں موجود ہیں. پنجاب کے اندر ایسا ہوا. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ جب تک کہ ہم اپنی سوچ کو, ہمارا معاشرہ اپنی سوچ کو نہیں چینج کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جی بھائی جی, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ میں جو سمجھتا کہ یہ انٹرفیتھ میرج ہے, جی یہ جو انٹرفیتھ میرج ہے نا, یہ بھی اکنامک آپ کی سچویشن سے جڑی ہوئی ہے. اور اکنامک سچویشن آپ کی یہ ہوئی ہے, جیسے بابر بھائی نے پہلے کہا تھا کہ ہم سے جو ہیلتھ ہے وہ بھی چھینی گئی ہے. اس لیے کہ پہلے آپ نرسنگ میں جاتے تھے تو ہماری جو ایک سکول ہوتا تھا, کوئی بھی نرسنگ سکول آپ لے لیں, وہاں 50% سے زیادہ جو بچیاں ہوتی تھیں وہ کرسچن ہوتی تھیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ صرف 5% ان کو کوٹا دیا جاتا ہے, اور 5% میں بھی اگر ان کی کلاس جو ہے وہ 50 اسٹوڈنٹس کی ہے تو اس میں 5% میں آپ کو دو سیٹیں ملتی ہیں. آپ کو 2.5 سیٹیں تو ہو نہیں سکتی, پھر 2 سیٹیں آپ کو ملتی ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ بھی بالکل لنکڈ ہے آپ کی فائنینشیل سچویشن سے, آپ کی جو آپ کی اکانومی ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جاب اس کا مطلب ہمیں نرسنگ کی طرف سے جا نہیں سکتے, پھر ہمیں ہمارے جو ہمارے کرسچن بزنس مین ہے وہ وہاں آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے جاب کرنے کے لیے ہماری جو فیمیلز ہیں انہیں کسی بھی مسلم کے پاس جانا پڑے گا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے, لیکن میں اسلام آباد میں بلو ایریا میں بہت سارا میرا ٹائم گزرا ہے. تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر میں گریجویٹ ہوں اور میں جاب لینا چاہتا ہوں, میں پتہ نہیں مہینوں کے حساب سے میں اپنے سی وی بانٹوں گا, پھر مجھے کہیں جاب ملے گا. اگر کوئی مائنورٹی کی کرسچن لڑکی جو ہے وہ ینگ ہے اور اس نے میٹرک پاس کیا ہوا یا نہیں بھی کیا ہوا, تو وہ ایک پلازا میں جائے گی, وہاں سے جاب مل جائے گا. یعنی میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہماری جو اکنامک سچویشن وہ کس طرح سے ایکسپلائٹ ہوتی ہے وہاں. اور پھر وہ جاب دینے کے بعد گرومنگ ہوتی ہے وہ اس کی مطلب ہے کہ میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ سمجھدار ہیں, ہمارے جو لسنر ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے لنکڈ ہے. اور جو جابز ہیں لائک نرسنگ ہے, ٹیچنگ ہے, اس میں ہماری زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ جاتی ہیں, لیکن یہ ہر چیز جب لنکڈ ہے ہماری اکنامک کے ساتھ. جی, چونکہ اوور آل بھی ملک کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے, اور ایک اور جو ٹرینڈ ابھی دیکھنے میں آیا اس میں صرف مسیحی بچیوں پہ ہی نہیں اس کا اثر, باقیوں پہ بھی ہے, لیکن ہماری بچیاں جو کہ بہت ونریبل ہیں آلریڈی بہت زیادہ اکنامک جو ڈیٹیریشن کی وجہ سے, وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مساج پارلر پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے نا بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھی تنخواہ ملے گی, تو وہ لے جاتے ہیں, کچھ سے ٹریننگ کرواتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں بیگم صاحبہ جو ہے نا ان کے گھر میں انہوں نے کہا جی کہ آ کے تو تھریڈنگ کر دیں, یہ کر دیں. تو جب وہ جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ بعض اوقات پھر وہ ریپ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ جان سے مار دیں گے. پھر وہ جو میڈم ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کو ہم جو ہے نا آپ کو اتنے پیسے دیں گے, آپ بات نہ کریں, یہ وہ, تو ان کو اس طرف لگا لیتے ہیں. تو یہ چند کیسز جو ہیں مجھ تک لوگوں نے پہنچائے ہیں. اب یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ اس کا بھی حل میرے خیال میں کہ اگر مساج پارلرز ہیں یا بیوٹی پارلرز ہیں, تو اگر ہمارے مسیحی اپنے لوگ تھوڑا سا ہمت کر کے اس طرح کی چیز شروع کریں اور اس میں میک شور کریں کہ وہ بالکل اس کو پیورلی جو ہے وہ بیوٹی پارلر کے طور پہ استعمال ہو, نہ کہ پراسٹیٹیوشن کے لیے, جو کہ پراسٹیٹیوشن بہت زیادہ بیوٹی پارلرز اور مساج پارلرز کی آڑ میں اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ بات بالکل صحیح ہے, اور وہ بات وہاں تک محدود نہیں ہے. اگر آپ نے ریسنٹ رپورٹس پڑھی ہوں تو بہت ساری ہماری بچیاں جو ہیں ان کو دبئی لایا جاتا ہے, دوسرے ملکوں میں لایا جاتا ہے انہی مقاصد کے لیے, اور بہت سارے لوگ گینگز پکڑے بھی گئے ہیں جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں. یہ تو ایک اوور آل مسئلہ ہے, لیکن میں سمجھتا کہ جو ہماری جو اسپیشلی جو کرسچن بچیاں ہیں, جو ہماری مائنورٹیز کے لوگ ہیں, وہ ایک طرح سے ڈبل پریشر میں ہوتے ہیں. ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے, کوئی اسٹرانگ ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, کوئی ان کا چاچا جو وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نہیں ہوتا, کوئی ان کا جو کزن ہے وہ سیکٹری ہیلتھ نہیں ہوتا, یا سیکٹری
فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں جو میجورٹی ہے ہماری، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی امیر بھی ہوتا ہے اور کوئی انفلوئنشل بندہ بھی ہوتا ہے. اگر وہ بچنا چاہے تو انہیں پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، جبکہ مائنورٹیز کی لڑکیاں جو ہیں ان کو پریشرائز ایزی کیا جا سکتا ہے، ورنیبلٹی لیول جو بہت زیادہ ہے. اسی طرح سیم چیز ہماری جابز کے لیے ہے کہ بچیوں کو جابز نہیں ملتی، اس لیے نہیں ملتی کہ وہ چاہے وہ کتنی بھی شائنی ہو اور وہ کتنا بھی ان کو جاب، اگر ان کا لیول جو وہ مینیجر لیول ہے تو ان کو ریسیپشنسٹ لیول پہ بھرتی کیا جاتا ہے. ہاں جی، اس پہ شاید ہمیں ایک اور بھی پروگرام کرنا پڑے گا کیونکہ شاید سارا نہ کور کر سکیں. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ٹچ اس پہ کریں. فنڈز جو ایلوکیٹ ہوتے ہیں مائنورٹیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ پتہ چلا ہے کہ وہ دیے ہی نہیں جاتے. جو ان میں سے آدھے دیے جاتے ہیں اور جو دیے جاتے ہیں وہ ریڈ ٹیپ کا حصہ بن جاتے ہیں. اس میں مطلب وہ پہنچتے نہیں یعنی مستحق لوگوں تک. اس میں جو ہماری اپنی کمیونٹی ہے، اس میں چرچ ہے، ہم جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں ہم لوگ ہیں، آیا یہ جو چند ایک بٹر گراؤنڈ ریئلٹیز جس کا ہم نے آج کے پروگرام میں ذکر کیا، اس کو تبدیل کرنے میں کوئی ہمارا کردار ہو سکتا ہے؟ کوئی نرسنگ اسکول ہی وہاں پہ ایسا سیٹ اپ کر دیں تاکہ ہماری بچیاں وہاں سے ایکریڈیٹڈ ہو کسی باہر یونیورسٹی سے، وہ کر کے تو وہاں سے نرسنگ کر کے تو کہیں کام کر سکیں. اپنے کوئی ایسے کوئی بزنسز سیٹ اپ کیے جا سکیں جس میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے، ٹیوشن سینٹرز ہوں، کوئی چیز ہو. کیا خیال آپ کو ہو سکتی ہے ایسی پاسبلٹی؟ میں اس پہ تھوڑا سا کہوں گا کہ مشرف کے ارلی دور میں کرنل ٹریس صاحب اس پہ کام کر رہے تھے. مجھے اس کی تھوڑی سی جو گلمپس تھے وہ پتہ چلا تھا کہ جو مائنورٹیز کا فنڈز ہے جو مائنورٹی منسٹری کے پاس ہوتا ہے، میرے خیال اس سے 5 کروڑ کے قریب ہوتا ہے اس وقت تھا. مجھے نہیں پتا کتنا ہے، ڈبل ٹرپل ہونا چاہیے، وہ زیادہ ہے اس سے خاصا، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد. ہاں جی، لیکن میں کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں یہ تھا کہ دیکھیں آپ کسی کو بیوہ کو دے دیے 4,000 دے دیا، کسی کو 2,000 دے دیا، وہ فنڈز اسی طرح وہ موسٹلی آپ کو پتا کہ مس یوز ہوتے ہیں. کوئی میرے خیال ہے کوئی ہزاروں کے حساب سے جو شناختی کارڈ وہاں پڑے ہوئے ہیں جو ان میں سے فنڈز ڈرا کرتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کون ڈرا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی مستحق لوگوں کے پاس نہیں جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں اس وقت، یا ہمارے جو ایم این ایز ہیں یا ہمارے جو سینیٹرز ہیں اس وقت، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان فنڈز کو وہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ یوز کریں. مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ اس وقت جب سٹارٹ تھا تو اس وقت ایک آئیڈیا آیا، اور اس کا میرا خیال ہے PC1 اپروو بھی ہو گیا کہ ایک فیکٹری لگائی جائے بہت بڑی، جس میں مائنورٹیز کو تعلیم دی جائے، مائنورٹیز کے ہی ورکر وہاں کام کریں، ان کی جابز کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ان کی ٹریننگ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور جو ان کی پروڈکٹس ہیں ایون ان کو بھی اس طرح سے وہ چیزیں اس طرح کے بنائی جائیں کہ اس کی وجہ سے جو مائنورٹیز کی اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈفرینٹ علاقوں میں جہاں بھی مائنورٹیز کے لوگ رہتے ہیں، لائک لاہور میں ہیں بہت زیادہ، سیالکوٹ میں ہیں بہت زیادہ، یا اس طرح سے جتنے بھی مین ایریا فیصل آباد ہے، وہاں سارے لوگ اسکلڈ لوگ ہیں. وہاں آپ اگر نہیں بھی ہیں تو ان کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں، ان کو اسکلڈ کر سکتے ہیں آپ. وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے آپ ڈیولپ کریں، اور وہ فنڈز جب وہ رائٹ پلیس پہ یوز ہوں گے. ونس یو ڈیولپ دیٹ، اس کے بعد آپ کی جو ایک جنریشن کے بعد دوسری کے بعد تیسری، وہ ایک سیکیورٹی جو ہے، اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ آپ مائنورٹیز کو دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کسی نے کام نہیں کیا، کام ہونا چاہیے اس پہ. اور فنڈز کی پرابلم نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی پیسے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی پیسے ہیں اس کے لیے. نہیں ہے تو آپ صرف نہیں ہے تو نیت نہیں ہے، میں یہ کہوں گا نیت کی یا بل کی ضرورت ہے. ہاں جی، بھائی بابر کی طرف میں چلوں گا کہ ہمارے کچھ ایسے بزنسز ہیں پاکستان میں نہیں چل سکتے، لیکن جیسے آپ اگر ریسٹورنٹ کھول لیں تو مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں جی کہ کرسچنوں کو نہیں لے کے کھانا، لیکن کچھ ہمارے بزنسز جو چل جاتے ہیں. اگر کچھ اسکول شروع کر لیں تو مسلمان بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ان کرسچن اسکولوں میں جائیں. تو ہمیں کوئی ایسے ضرورت ہے کہ ایک لسٹ بنائیں کہ کون کون سے بزنسز ہیں جو کہ کرسچن جو کہ پاکستان میں چل سکتے ہیں، تاکہ ان پہ پھر اپنے لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں، لیڈ بھی کریں، اس میں کوئی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہو وہ بھی کروائیں، تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار کے باعزت روزگار کے مواقع مل سکیں. کیا خیال؟ آصف بھائی، ہمارے پاس ابھی بھی ایسے ادارے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو کہ پیورلی کرسچن نام سے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اسکول بھی ہیں اور لوگوں نے انویسٹ بھی کیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو آپ کمپلیٹلی طور پر آپ یوز نہیں کر سکتے. آپ کو اگر آپ اس کو جسٹ کرسچنس کے لیے یوز کرتے ہیں، کرسچنس کو آپ وہاں پہ ایڈمیشن دیتے ہیں، یا ہاسپٹل ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ
کرسچن لوگ ہی صرف جاب کریں تو آپ کو تھریٹس ملیں گی اور آپ کو جو ہے بڑا پرابلم فیس کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہمارا اس سے اکنامک جو ایشو ہے اس سے لنکڈ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے بہت سارے جو مسیحی فیملیز ہیں وہ بچیاں خاص طور پہ، لیکن بچے بھی شادی کی عمر سے آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں. مطلب ہے کہ شادی کریں کہ مطلب ہے کہ چھوٹے سے گھر میں 5 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، ان کے 5 بچے ہیں، ان میں سے 3 لڑکے ہیں، تو وہ تینوں کی شادی کر دیں تو وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کہیں اور لے کے رہنے کی ان پہ سکت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ لوگوں کی کوشش ہے کہ بڑے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. تو کس طرح سے ہم ایسی کوئی اپرچونٹیز کریٹ کریں چھوٹے شہروں میں جہاں پہ جگہ سستی ہے، یا ایون دیہاتوں میں؟ کیونکہ اس ملک میں آپ دیکھیں اگر کسی کے پاس پیسے ہیں اس کا دل کرتا ہے میں دیہات میں رہوں. تو دیہات میں بھی اس طرح کے پروجیکٹ کیوں نہیں ہمیں اگر رورل حوالے سے انکریج کر سکتے جو کہ ہمارے لوگوں کو ضرورت ہی نہ پڑے جانے کی، اور تاکہ یہ شادیاں اور یہ سارے دوسرے جو مسائل ہیں ان سے کسی حد تک بچا جا سکے. بھائی عظیم آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں جو بیسک ہمارا جو پرابلم ہے نا وہ ایجوکیشن کا ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں آپ کہیں بھی سروائیو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ شہر میں ہوں یا گاؤں میں ہوں. وسائل اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، میں ایگری ہوں آپ سے کہ وسائل بھی چاہیے، لیکن اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو اب میں یہاں کی انگلینڈ کی مثال دوں کہ جو ٹماٹر اگانے والے ہیں وہ ایک کنال کی جگہ پہ اتنے ٹماٹر اگاتے ہیں کہ اس میں سال کی روٹی بن جاتی ہے ان کی. تو مطلب اگر ایجوکیشن ہے اور وہاں وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی جگہ میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس یہ ساری ایجوکیشن ہے نہیں وہاں بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں زیادہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمارے جو ادارے ہیں ہمیں ابھی ہمارے پاس شاید 1-2 اکا دکا کوئی اس طرح سے بڑے شہروں میں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہمیں مزید جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل جو کالجز ہیں آپ کے خیال میں بنانے چاہیے جن لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے؟ ہاں جی، جو مطلب ہے کہ اب اس ملک میں دیکھیں آپ کے پاس نیشنل کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ جو بھی چاہتا ہے بندہ اس کو وہ جاب کے قابل کر دیتے ہیں بندے کو. صحیح. مطلب جو آپ کی جو GCSE لیول ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. صحیح. لیکن اس کے بعد وہ بندے کو یہاں اس کو اس طرح کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی روزگار کمانے کے قابل ہو جاتا ہے. اور یہ اگر یہی چیز ہماری وہاں ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم کسی طرح بھی کر لیں، ہمیں چرچز جو بھی اگر کر سکتے ہیں، جو بھی ویل اسٹیبلش چرچز ہیں، رومن کیتھولک ہے یا چرچ آف پاکستان ہے، میں سمجھتا کہ اگر وہ پین لیں اور جتنے ان کے بچے جو ان کے سمجھتے کہ ان کی کلیسیا میں جتنے بچے ہیں جو گریجویٹ ہیں ان کو ان کی ڈفرینٹ ٹریننگ ہے، جو گریجویٹ نہیں بن سکے ان کی ڈفرینٹ ٹریننگ ہے، جو میٹرک کر سکے ان کی ڈفرینٹ ٹریننگ ہے. ہر بندے کو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ریلیجیس لیڈر ہے وہ زیادہ قریب ہیں کمیونٹی کے، ان کی رسپانسبلٹی زیادہ بنتی ہے کہ وہ جو بندہ میٹرک تک جا سکا ہے اس کو اس کے حوالے سے ٹرین کریں کہ ٹھیک ہے تم یہ نہیں کر سکے، یو کین ڈو دیز تھنگز ان فیکٹ. اور جو اس سے بڑا ہے، اس سے زیادہ گریجویٹ ہے، اس سے آگے پھر ان کو سارے اس کے مطابق جو ہیومن ریسورس کو استعمال کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑی آرٹ ہے. اور وہ میرا خیال ہے اس کی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جو ہمارے لیڈرز ہیں شاید ان کو بھی ضرورت ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بھائی عظیم، بھائی بابر شاکر اور عزیزو. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہے. آج کا ہمارا موضوع جو تھا ہمارے جو سوشیو اکنامک پرابلمس ہیں پاکستان میں مسیحی کمیونٹی کے، تو اس میں اتنے تھوڑے عرصے میں اس کا سب کا احاطہ کرنا مشکل تھا. وی ہیو جسٹ اسکریچ دا سرفس. لیکن آئندہ ہمارے پروگراموں میں اس پہ مزید تفصیل سے اس کے اور پہلوؤں پہ بھی بات ہوگی تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنی کمیونٹی کو اویئر کر سکیں کہ کس طرح سے ہم اس کوگمائر سے، اس دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں. ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ہمارا ایڈریس اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز اسکرین پہ آپ کو مل جائیں گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف مل کو اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام تک پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.